वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। हम सबके पास गाड़ी है, मोटर बाइक है, कुछ ना कुछ होता है। अब उसका कोई ना कोई पुर्जा ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके टायर फट जाएं या इंजन ख़राब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसके ऊपर तेल डालते रहते हैं? नहीं, हम ऐसा करते हैं कि मैकेनिक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसको खोलो, इस पूरी गाड़ी को खोलो और रिप्लेस करो वो जो पुर्जा है, या तो उसको ठीक कर दो अगर वो ठीक हो सकता है, और अगर ठीक नहीं हो सकता तो उसकी जगह नया लगा दो। अब ये तो हम हर चीज़ के साथ कर लेते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, घर की मोटर हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन जब हमारे जिस्म की बात आती है तो हमें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हम कहते हैं कोई पुर्जा अगर ख़राब हो गया है तो बस हम उसके ऊपर दवाई पे दवाई पे दवाई डालें और वो किसी तरह जो है ना जादू से ठीक हो जाए, और फिर ये भी कहते हैं कि इन सारी दवाइयों से बाकी जितने पुर्जे वो बेशक ख़राब हो जाए लेकिन हमारा ये पुर्जा शायद ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारा जिस्म भी, इंसानी जिस्म भी एक मशीन की तरह होता है, और अगर कोई हिस्सा ख़राब हो जाता है तो या उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और वो तभी हो सकता है जब जराह या सर्जरी की जाए। सर्जरी या ऑपरेशन से खौफज़दा नहीं होना होता, बल्कि टाइम पे अगर आप किसी चीज़ की ऑपरेशन करा लेते हैं, और अब तो इतनी ज़्यादा जदीद टेक्निक्स हैं जिनसे कोई नुकसानात भी नहीं होते, तो आप बहुत बड़े नुकसानात से, माजूर होने से, अमवात से, हर सारी चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आमिर हुसैन, जनरल सर्जन हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से आप आए हैं, रास्ते भी आज बंद थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फाइनली पहुँच गए। आप बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो ऑपरेशन से डर है ये हमारी पूरी पॉपुलेशन में क्यों है? लोग क्यों खौफजदा होते हैं कि पता को खुल जाएगा तो हम कुछ हो जाएगा, एनेस्थीसिया में ये हो जाएगा या खून बह जाएगा? तो थोड़ा सा पहले तो आप ये खौफ निकालें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इट्स अ प्लम प्लीजिंग प्लेजर एज वेल एज प्रिविलेज टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो ये कि ऑपरेशन नो डाउट एक डर लोगों के जहन में लाता है, और ये डर सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है बल्कि सर्जन जो ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए भी होता है। अच्छा। क्योंकि जो हम कंसेंट लेते हैं उनमें उनको हम हर प्रोसीजर की वो बताते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब बज़ाहिर तो पेशेंट को लगता है कि मुझे अपेंडिसाइटिस है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि किस स्टेज में बिल्कुल आया वो फटा है। दूसरा ये कि अपेंडिक्स कभी कभी मिस डायग्नोज हो जाता है। हाँ। साथ में एसोसिएटेड और कोई पैथोलॉजी होती है। तो जब भी गांव में या बंदा और कोलीग से बात करते हैं तो वो यही समझते हैं कि शायद फलाना पेशेंट जो था उसकी अपेंडिक्स फटी थी और इसकी वजह से लेमैन टर्मिनोलॉजी यूज़ करके वो अपेंडिसाइटिस से खौफज़दा हो जाते हैं। दूसरा ये कि डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस जो है वो वेरी करती है। ठीक है। कभी ये होता है कि पेशेंट की अर्ली प्रेजेंटेशन हो जाती है, कभी डिलेड हो जाती है। तो जिस तरह उस पेशेंट की हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, बाद में वो एक सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट होता है। अच्छा, अब आपने अपेंडिक्स की बात की डॉक्टर साहब, तो अपेंडिक्स में क्या होता है? अचानक एक इंसान को जो है वो जो उसकी बीच धुन्नी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द, नाफ में उसकी दर्द शुरू हो जाती है, फिर वो किस तरफ जो है वो रेडिएट करता है, शायद साथ मतली भी होती है, तो उसको कैसे पता चले कि ये वाकई अपेंडिक्स है? क्योंकि अपेंडिक्स का वैसे तो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे का टाइम नहीं होता ना, वो तो टच करके ही बता सकते हैं। तो वो टच करने पर कौन सा ऐसे पॉइंट है या क्या ऐसे जो है अलामात है जिससे पता चल सकता है कि हाँ इसको अपेंडिक्स ही है, और फिर कितनी देर में का ऑपरेशन करना बड़ा ज़रूरी है, ये बता दें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें ये कि जो भी एब्डोमेन में पेन होता है तो इनिशियली जो है विसरल पेरिटोनियम जो होता है, मतलब एक जाली है बहुत पतली सी, ठीक है ना, तो वो उसे इंसर्कल करती है। ठीक है। तो पेशेंट को पेन तो जनरलाइज एब्डोमिनल पेन होगा। अच्छा, पूरे पेट में उसको दर्द होता है? पूरे पेट में पेन होगा। इनिशियली जो कि इसकी जो नर्व सप्लाई है वो नाफ के करीब होती है, इस तरह आपने कहा। इसके बाद जब ये लोकलाइज होता है तो आ जाता है राइट आइलिक फोसा में पेन। वहाँ पे क्या हो जाता है, पेराइटल पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वहाँ पे लोकलाइज हो जाता है। जनरली जो पेशेंट आते हैं तो उनसे जो हम सवाल करते हैं कि सुबह नाश्ता किया था, तो वो कहते हैं नहीं, दिल नहीं कर रहा था। फिर हम उससे पूछते हैं कि उल्टी की थी, तो कहते उल्टी तो नहीं आई, लेकिन ये कि ऐसा लग रहा है कि मुझे मतली हो जाए। इसके बाद वो स्कूल में बच्चे होते हैं, सेकेंड थर्ड डेकेड में कॉमन है, मतलब 10 to 30 ईयर्स, 10 से 30 साल की उम्र के लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। और इसमें जो है ना अच्छा ट्रीट भी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, इसके साथ एसोसिएटेड और जो बीमारियाँ हैं जो कि प्रेजेंट कर लेती हैं एज अपेंडिसाइटिस होता और है। तो जिस तरह ओल्ड एज में इधर ये अपेंडिसाइटिस के साथ आ जाते हैं, कार्सिनोमा के साथ आ जाते हैं। अच्छा। तो ये जनरली जो सेकेंड टू थर्ड डेकेड के बच्चे होते हैं या जो थोड़े एल्डर होते हैं, तो वो आके कहते हैं कि हमें नाश्ते का भी दिल नहीं कर रहा था, थोड़ी सी मतली हो रही थी, फिर पेट में
नाफ के करीब दर्द शुरू हुआ। ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन 6 से 10 घंटे में वो क्या हो जाते हैं, लोकलाइज हो जाते हैं टू द राइट राइट आइलिक फोसा पे चला जाता है। तो हाँ। बिल्कुल वो इस तरह कहते हैं कि जो पेट है मेरा, इसकी दाईं तरफ निचला हिस्सा जो है इसमें दर्द हो रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। शदीद दर्द। और उसमें हम ये कहते हैं ना कि भाई आप अपेंडिसेक्टमी ज़रूर करा लें। अपेंडिसेक्टमी छोटा सा ऑपरेशन है, उसमें कोई खून वून भी इतना नहीं जाता और छोटा सा स्कार भी रह जाता है और कितनी देर में वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से और इतना कोई महंगा भी नहीं होता। तो इनको ये बता देना कि अगर ये अपेंडिसेक्टमी नहीं कराएंगे, अगर ये उसको कुछ ना कोई दवाइयाँ देते रहेंगे, डिले करते रहेंगे और कहेंगे नहीं हम ऑपरेशन नहीं कराते, तब जो वो फटेगा तो तब वो जानलेवा साबित हो सकता है। ये ज़रूर बताइए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपेंडिसाइटिस ये है कि जनरली मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास अगर बंदा जाता है तो उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं। हाँ। तो अगर वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस है, मतलब ये है कि उसमें फिकोलित नहीं गया, बड़े पेशाब के वो कुछ हिस्सा नहीं गया, तो वो तो चलो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि जनरली उसे कह देते हैं कि भाई आप ऑपरेशन के बगैर ठीक हो जाओगे। अच्छा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस है, जो मतलब अगर कहीं रुकावट आ रही है, रुकावट आ गई है और बंद हो गई है, ठीक है, उसमें सफ़ेद से वो खून वाली रगें होती हैं, वो फिर वो ड्रेनेज करती है, सूज जाता है और इसके बाद इसमें पीप बनती है, फट जाता है, तो टाइम ड्यूरेशन बहुत शार्ट होती है। और अक्सर यही होता है कि अगर किसी को कह दे कि आपने फ़ौरन ऑपरेशन करना है, फिर वो अपने टर्न का भी इंतज़ार नहीं करते। मतलब कैजुअल्टी है, उसमें ट्रामा भी आएगा, इमरजेंसी के पेशेंट भी आएंगे, फायर आर्म इंजरीज होंगी, उनसे पहले भी तो एडमिटेड पेशेंट हैं, तो वो भी बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन एक बार अगर आप अस्पताल पहुंच जाएं और आपको एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो जनरली जो अपेंडिसाइटिस है उसकी ट्रीटमेंट अपेंडेक्टमी है। इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं, क्योंकि अगर आप छोड़ते और फट गए। कितने दिन में ठीक हो जाता है एक अपेंडिसेक्टमी ऑपरेशन? दूसरे दिन हम भेज देते हैं, दूसरे दिन घर वापस, और कुछ नहीं, इतना छोटा सा निशान है, 7-8 दिन तक उसे मामूली सा दर्द होता है, जो कि ओरल एंटीबायोटिक्स पे और जो ओरल एनाल्जेसिक्स हैं उस पे ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताएं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है पित्ते की पथरी और पित्ते का मसला कि पित्ता जो है वो इन्फ्लेम हो गया, उसमें सोजिश हो गई। और हमने तो जैसे अपनी मेडिकल की किताबों में पढ़ा था कि भाई कोई मोटा है, फैट है, फर्टाइल है, उस उम्र में है, औरत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके अंदर पित्ते की वो होगी। तो ये जो पित्ते का दर्द होता है गॉल ब्लैडर का, एक तो ये कैसे प्रेजेंट करता है, दूसरा इसका भी हल जो है सर्जरी में है, और कैसी सर्जरी, और अब तो कैमरे वाली सर्जरी आ गई ना, तो पूरा पेट नहीं खोलना पड़ता, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें पित्ते की जो पेशेंट्स हैं, अभी यकीन माने यंग फीमेल भी प्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा। और पहले भी ये बच्चों में होता था, काफ़ी जो है रिपोर्ट भी हुआ है जी, 8 ईयर 10 ईयर हमने रिपोर्ट भी किए हैं ये केसेस। तो अभी जो हमारा ट्रेंड है फास्ट फूड की तरफ, और जो हमारी जो डाइट है वो चेंज हो रही है, इसकी वजह से अब फीमेल फर्टाइल, फैटी, 40 जो मल्टीपल ग्रेविड है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें अभी चेंज हो गई हैं। तो काफ़ी सर्जरीज हम कर रहे हैं यंग फीमेल में। अच्छा। 18 ईयर 20 ईयर ओल्ड 22 ईयर ओल्ड, तो इस तरह फीमेल आती है। कैसे करता है पित्ते के दर्द में, क्या होता है वो इसी तरह है कि वो तो कहते हैं कि मुझे मैदे की बीमारी है, ठीक है, तो फिर अल्ट्रासाउंड की जिनकी एक्सेस होती है, तो वो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, पहले वो PPIs ले रहे होते हैं मैदे के लिए, तेजाबियत कम करने के लिए दवाएँ। इसके बाद जब ये आ जाते हैं तो एक्सीडेंटली जो इंसिडेंटल डायग्नोसिस होती है इनकी, वो आ जाती है कि पित्ते में पथरी है, ठीक है। फिर वो जब इनकी डेट्स आती हैं, चूँकि हॉस्पिटल्स हमारे लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो लाजमी हर किसी को डेट देनी होती है, एक इलेक्टिव केस है, इमरजेंसी नहीं होती। और एक बार ये सिम्प्टोमेटिक हो जाए ना, तो फिर इसको ऑपरेट करना है। सिम्टम्स जो हैं वो कहते हैं कि एपिगैस्ट्रिक में, मतलब ये नाक के ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे दर्द होता है, फिर इसी तरह जैसे मैंने कहा खाने पे ज्यादा दर्द होता है, हाँ, ये फिर शिफ्ट हो जाता है दाईं तरफ पेट के ऊपर जैसे। और ये कहते हैं जैसे ही हम जो तली हुई चीज़ खाते हैं उसके बाद शदीद दर्द होता है, ठीक है। और जिन पे 1-2 बार दर्द जाता है तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है पेनकेटाइटिस, तो अगर छोटी पथरी है 1 to 2 mm है, 3 mm है, तो वो नीचे जाती है, जैसे ही वो जो जिगर की नलकियाँ हैं उससे नीचे चली जाती है, तो वो ट्रामा करती है। अच्छा। और इसके बाद जो है पेनकेटाइटिस का कॉमन काज गाल स्टोन है, तो फिर जिसको पेनकेटाइटिस होता है तो कोशिश होती है हमारी कि नेक्स्ट अवेलेबल लिस्ट पे उसको अर्ली ऑपरेट करने। अच्छा, तो आपने कहा है कि पित्ते को निकाल देना बेहतर होता है, जो पित्ते की पथरी होती है, बेसिकली पित्ते की पथरी, लेकिन ये जो पूरा पत्ता निकाल देते हैं ये भी होता है बीच में, जो कोलिसिस्टेक्टमी होती है? जी, हम पूरा पित्ता निकालते हैं, पित्ते से पथरी नहीं निकालते हैं ना। ठीक है। नहीं, पथरी जो रास्ते में पथरी होती है वो क्या निकल जाती है? जी, उसके लिए जो बेस्ट है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस्ड हो गई है कि जो पित्ते की पथरी है वो आ गई है कॉमन बाइल डक्ट में, या जिसे हम कहते हैं कि जिगर की नलियों में, तो फिर उसका तो ये है कि हम उससे रुजू करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, तो वो पहले ERCP करते हैं।
وہ صرف اور صرف اس کے ہاں وہ ذریعے کیمرے کرتے کے ہیں. ذریعے چلے جاتے ہیں, منہ کے ذریعے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ پتلی چھوٹی سی اسفنکٹراٹمی کر کے وہ نکال لیتے ہیں, وہ بڑے پیشاب میں پھر نکل جاتی ہے. تو وہ نکالنے کے بعد پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 3-4 اچھا ڈیز میں. پتا نکالنے کے بعد کوئی پریکاشنز ہیں ایسی جو خاص لینے چاہیے تاکہ جی لوگ بالکل, ڈرے نہیں؟ یہ تلی ہوئی چیزوں سے ہم انہیں کہتے ہیں آپ پرہیز کریں, ابلی ہے. ہوئی چیزیں استعمال کریں, جس طرح وہ ہو گیا بوائل لوبیا ہو گیا, ٹھیک ہے, چھولے ہو گئے, ٹھیک ہے, اور روٹی بھی ہم الاؤ کر لیتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے کہ تلی ہوئی چیزیں جس طرح پراٹھے ہو گئے, چپس ہو گئے, ٹھیک ہے, یا جو مرغن کھانے ہو گئے ان سے پرہیز کریں. 1 مہینے میں جو ہے جگر کی نلکی وہی کام سٹارٹ کر لیتی ہے جسے ہم کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں, جو کہ پھر پتا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک قسم کا جو ایک پرابلم ہے جس کا سلوشن سرجری ہے, سرجری کرنے کے بعد اس کا حل چلیے نکل یہ تو آتا آپ نے پتے کا بتایا, لیکن یہ جو لبے کی سوزش ہے پینکریاٹائٹس, کیا یہ بھی ایک سرجیکل کنڈیشن ہے یا میڈیکل ہے؟ نہیں, یہ میڈیکل کنڈیشن ہے, لیکن کاز اگر گال سٹون ہے تو پھر آپ اس کا کاز ہٹا دو, پینکریاٹائٹس کیا ہو جائے گا, سیٹل ہو جائے گا. جہاں تک اس کی سرجریز ہیں تو وہ پھر مطلب یہ کہ پینکریاٹک ایپسز ہو گئی, وہاں پہ پینکریاز میں پیپ بن گئی, ٹھیک ہے, کلیکشن ہو گئی, پھر وہ اس کے لیے پروسیجر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت مطلب یہ کہ ہائر سینٹر میں کرتے ہیں اور ساتھ جو فیسلٹیز ہیں وہ اس لیول کی اویلیبل ہوں. جی اچھا, اب جو ہمارے یہ گٹ ہے یا جو ہماری آنتیں ہیں اس میں بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اچانک بچوں میں بھی اسپیشلی ایک آنت دوسرے کے اندر پھنس گئی تو انٹرسیپشن جسے کہتے ہیں, یا بلاکیج ہو گیا, کہیں نہ کہیں بڑا پیشاب جو ہے پیخانہ وہ پھنس جاتا ہے, اس کی وجہ سے انہیں الٹی آتی ہے اور کھانا نہیں لے سکتے, پیٹ پھول جاتا ہے. یہ بھی ایمرجنسی ہوتی ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ بالکل ایمرجنسی ہے, اور اس کے بارے میں جو ہماری بکس ہیں وہ لکھتی ہیں کہ سن شوڈ ناٹ سٹ اینڈ رائز آن دا کیس آف انٹسٹائنل obstruction. تو آپ نے ویٹ ہی نہیں کرنا بالکل بھی؟ جی ویٹ ہم کر سکتے ہیں تقریباً 12 سے لے کے 24 گھنٹے تک, لیکن اس میں اسپیسیفک سینیریو ہیں کہ اگر یہ انت میں رکاوٹ جو ہے پہلے سرجری ہوئی ہے کسی کی اس کی وجہ سے, تو پھر ہم 2-3 دن تک ویٹ کر لیتے ہیں, ریپیٹڈ اس کی ایگزامینیشنز کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے انٹرسیپشن کا کہا تو وہ اس میں ٹارگٹ سائن آتے ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ, تو وہ کلیئر کٹ ڈائگنوزز ہوتی ہے. اس میں پہلے ہم ٹرائی کرتے ہیں کنزرویٹیو ہائیڈروسٹیٹک ریڈکشن سے, تو وہ جہاں پہ فلوروسکوپی کی وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو وہ انڈر امیج گائیڈنس زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. جو ہم اپنی سیٹنگ میں کرتے ہیں ان کا پھر ریپیٹڈ سیریل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, تو اس میں بھی 50% تک ہمیں سکسیس مل جاتی ہے. تو وہ کس سے کرتے ہیں, وہ ہوا وغیرہ سے؟ جی ہم کیتھیٹر یوز کرتے ہیں, یورینی کیتھیٹر جو ہے نا پر ریکٹم پاس کر لیتے ہیں, اسپیشل پوزیشن میں پیشنٹ کو لٹاتے ہیں, اور اس سے ہم 20 ml پر kg کے حساب سے نارمل سلائن فلو کرتے ہیں, اور اس سے جو ہے جہاں پہ انٹرسیپشن ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سانپ نے دوسرے سانپ کو نگل لیا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی سانپ کا دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پیچھے کی طرف کیا ہو جاتی ہے, بلاکیج ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے ہی پش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سیپریٹ ہو جاتا ہے, نکل آتا ہے, تو یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو جاتا ہے صحیح؟ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹائل وومٹنگ ہے, یوں کر کے جب الٹی آئے گی. پروجیکٹائل وومٹنگ کافی سینیریو میں آ جاتی ہے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں جو سینیریو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے جو سفید خون کی رگیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ لمف نوڈز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے لمفیٹک ویسلز ہیں, تو یہاں پہ پیئرس پیچز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مدافعت کا نظام ہے, امیون سسٹم ہے, تو جنرلی وہ انلارج ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ کہ وہاں پہ ابسٹرکشن کریٹ کرتے ہیں, تو پیرسٹال سے جو فارورڈ پروپلسیو موومنٹ آ رہی ہے تو وہ دھنس جاتی ہے ایک اندھ دوسری طرف. کامنلی ایلیو جو سیکل جنکشن ہے تو ایلیو کولک انٹرسیپشن کامن ہے. تو اچھا, اب آپ نے یہ بتایا نا کہ یہ تو چلیں ایک دوسرے کے اندر پھنس گئے اور آپ نے کسی طرح فلوئڈ ڈالا اندر اور وہ اس بلاکیج کو ہٹا دیا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور چیز ہو, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سرجری ہوئی تو وہ فائبروسز ہو گئی, یا وہاں پہ جو ہے وہ ایسے جم گئی ہے, اور یا پھر کوئی ٹیومر وغیرہ ہو گیا, تو اس کا آپریشن جو ہوتا ہے, جو آنتوں کا آپریشن, کیا اس کے لیے پورا پیٹ کھولنا پڑتا ہے یا پھر وہ لیپروسکوپکلی بھی ہو جاتا ہے؟ کوئی بھی پروسیجر جو اوپن سے ہو سکتا ہے وہ لیپروسکوپیکلی بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسپرٹیز پہ اور ریسورسز پہ جو آپ کی سیٹنگ ہے. تو ہم تو جنرلی ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں لیپروسکوپک فیسلٹیز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, جہاں تک ہوتے ہیں ہم اسے یوز کرتے ہیں. اس میں خون, یہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ ضرور بتائیے کہ لیپروسکوپک کا مطلب ہے کہ کیمرے سے ہو رہا ہے, انسیجن بالکل چھوٹا سا ہے, خون کا زیادہ زیاں نہیں ہوتا اور جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, تو یہ تھوڑا سا ضرور سمجھائیے کہ فائبروسس وغیرہ بھی کم ہے. جس میں عام جو کہتے ہیں نا کہ لیپروسکوپک سرجری نا, تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں لیزر کا آپریشن. اچھا, تو لیپروسکوپ جو ہے ایک اس کا کیمرے کے ذریعے آپریشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کیمرہ ڈالتے ہیں ہم ناف میں, ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے. اس کے بعد یہ 10 mm کا پورٹ ہوتا ہے, تو بہت ہی چھوٹا سا انسیجن ہوتا ہے,
اس کے بعد اس میں اور بھی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ سنگل انسیجن لیپروسکوپک سرجری جو ہے وہ چھوٹے سے ایک ہی انسیجن سے باقی پورٹ نہیں ڈالنے پڑتے. ٹھیک ہے. ہم جو ڈالتے ہیں 4 پورٹ ڈالتے ہیں اس کے لیے لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمی کے لیے. ایک ہوتے ہیں امبلائکل، ایک ایپیگیسٹرک، اور ایک ڈال دیتے ہیں رائٹ ہائپوکانڈریم میں اور رائٹ آئیلک فوسا میں. تو اس سے کہ وہ 5 mm کے پورٹ ہیں اور ایپیگیسٹریم کا پورٹ ہوتا ہے 10 mm کا. تو اس سے 10 mm کے پورٹ سے پتا آسانی سے نکل آتا ہے. تقریباً 30 سے 40 منٹ کا آپریشن ہوتا ہے اگر کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. کمپلیکیٹڈ ہو تو پھر 2-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی کنورٹ بھی کرنا پڑتا ہے اوپن میں. اچھا. تو یہ کہ ریکوری اس کی بہت ارلی ہے. انسیجن ریلیٹڈ کمپلیکیشن اس کی بہت کم ہے. ہاسپٹل سٹے بھی منیمم ہے. جو انستھیزیا کی میڈیکیشن ہے وہ بھی کم لگتی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ 2 بجے آپریشن ہوا ہے، 6 بجے جو ہے پیشنٹ گھر گیا. اچھا، یہ جو ویسے ہم آپریشن سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی خون پہلے ارینج کر کے رکھیں، یا خون کا بہت زیادہ لاس ہو سکتا ہے، یا انستھیزیا کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، یا بہت لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا وزن بہت زیادہ ہے تو آپ ریڈی نہیں ہیں آپریشن کے لیے. تو تھوڑا سا جو پری آپریشن، کسی بھی آپریشن کے پری آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلیڈنگ ٹائم، کلوٹنگ ٹائم، ہیپاٹائٹس، وہ بھی بتائیے. اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ کن چیزوں کے لیے انہیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے پری آپریٹو کیئر میں. پری آپریٹو تو یہ ہے کہ ڈیزیز کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک آپ کے سامنے ساری رپورٹس آ جاتی ہیں، جس طرح آپ نے نام لیا، پہلے تو ہم بلڈ انویسٹیگیشن کا ذکر کریں. تو اگر کامن انویسٹیگیشن میں سی بی سی کا ذکر کروں تو اس میں ہیموگلوبن تو لازمی دیکھوں گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تو نہیں ہے. اس کے بعد میں ٹی ایل سی دیکھوں گا کہ اس کی انفیکشن کتنا ہے سادہ الفاظ میں. پھر اس کے بعد میں پلیٹلیٹس دیکھوں گا. اگر مجھے جمنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے کہ بالکل جو خون روکنے والے خلیے، تو اگر وہ کم ہے، جنرلی ہمارے جو انستھیٹکس ہیں وہ بہت پریکاشن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 لیک تک کم از کم پلیٹلیٹس ہوں. اسی طرح ایچ بی 10 ہو تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرتا ہے سرجری پہ. اگر تھائرائڈ کی سرجری ہے تو کم از کم پیشنٹ کا بلڈ فار کراس میچ لازمی ہوا اور ڈونر اویلیبل ہو، کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی انجری ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ باقی جو اس سی بی سی کے بعد آ جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ پہ، تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اپینڈیکٹمی کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ خون کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کولیسسٹیکٹمی ہے تو میں نہیں کہوں گا. لیکن اگر تھائرائڈ ہے اور 10 ایچ بی ہے تو میں ڈیفینیٹلی اسے کہوں گا کہ 2 پینٹ تو ارینج کر لیں آپ. ٹھیک ہے، بالکل ان ہینڈ اویلیبل ہوں. اور اس کے بعد باقی جو سرجریز ہیں، فار ایگزامپل لمپس ہیں، بمپس ہیں، اس طرح لائپوما ہے وہ ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ انت کا اگر کینسر ہے تو ہو سکتا ہے مجھے 3-4 پینٹ کی ضرورت پڑے. اسی طرح اور سرجریز ایسی ہیں جس طرح کہ بریسٹ کی سرجری ہے، کینسر بریسٹ کے کارسینوما ہے. ٹھیک ہے. اور رسک ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بلیڈنگ ہو. اسی طرح انت کو ہم واپس لے جاتے ہیں. ہم نے کر لیے ایمرجنسی میں الیاسٹمی کر لی ہے، اسٹوما بنا لی ہے اور اس کا ہم ریورسل کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں اس سے کہوں گا کہ بلڈ آپ ارینج کریں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ سینیریو پہ، پیشنٹ کی کنڈیشن پہ، اس کے جو پری آپ انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس پہ. چلیں ایک کالر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. احمد سعید صاحب ہیں فیصل آباد سے. کیا پوچھیں گے آپ احمد صاحب؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب، میری عمر تقریباً 70-71 سال ہے. جی. اور تو میرا جو ہے نا پیشاب والی نالی جو ہے جی اس میں درد ہوتا ہے اور پیشاب روک روک کر آتا ہے، اور پیشاب جو ہے نا وہ جیسے جلن ہوتی ہے اور پیشاب کے ساتھ تقریباً خون بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے عمر بتائی اپنی 71 ایئرس. 71 سال میری عمر ہے. میں نے آرمی میں سروس بھی کی. جی میں نے آرمی سروینٹ ہوں. میں نے 26 سال آرمی میں نوکری. اچھا چلیں. جی نام کیا بتایا بھائی جان آپ نے؟ احمد صاحب. احمد سعید صاحب. جی احمد سعید صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی تو جو آپ کی عمر ہے اس حساب سے جو رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے وہ یہی ہے کہ عام الفاظ میں اسے عدود کہتے ہیں نا. تو غدود کی بیماری ہوئی ہے آپ کو. غدود جو ہے مثانے کے نیچے، پراسٹیٹ جو ہم اسے اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں. تو پراسٹیٹ کے مسئلے اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ یا تو وہ لٹس کے سمٹم کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے جس میں آپ کا پیشاب کا رک کے آنا، بار بار آنا، یا اس میں ناکچوریا ہوتا ہے رات کو آپ کا پیشاب کا آنا، یا جب آپ پیشاب کر لیتے ہیں اس کے بعد قطرے کا آنا، اور یا آپ کا مثانہ بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے قطرے. تو رکاوٹ کی علامتیں موسٹلی. ٹھیک ہے.
تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ کے جو ہے پہلے ٹیسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، سائز آف پروسٹیٹ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر ایگزامن کر کے بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایگزامن کہ کر کتنا کے بڑا بالکل ہے، وہ معائنہ ہو گیا آپ پھر کا، پی ٹھیک ایس ہے اے نا، ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے لازمی ڈاکٹر صاحبان جو وہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کا ڈی آر ای بھی کریں گے، باقی انویسٹیگیشن بھی کریں گے، سائز آف پروسٹیٹ کے حساب سے پھر آپ کو تجویز کریں گے کہ ابھی آپ نے کیا میڈیسن سے ہو کرنا ہے. سکتا ہے یا مطلب سرجری. سائز اگر آپ کا 70 گرام سے زیادہ ہے جی تو پھر تو آپ سرجری کے لیے جائیں، ٹھیک ہے اگر 70 سے کم ہے تو پھر اس کے لیے دوائیں، تو ٹھیک اس ہے. سے سائز کم ہو جاتا ہے، آپ کے ریگولر جو پروسٹیٹ کا سکور ہے ہاں. وہ ہوگا. اچھا اس میں یہ جی بھی بتا دینا کہ پی ایس اے اینٹیجن کرا کے یہ بھی دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کینسر وغیرہ تو نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ تو اور اگر وہ ہے یا کسی طرح بہت زیادہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی ہے تو جی پھر اس کی بس سرجری. یہ کینسر کے الفاظ ہم کم یوز کرتے ہیں آپ کیونکہ بہت وہ اچھے حساس ڈاکٹر ہیں لیکن کیونکہ ہمارا یہ یہ ہم روز کا جی کام ہم جب تک بایاپسی جی نہ جی ہو تو وہ کنفرمیٹری ہے. تو بہرحال پی ایس اے جو ہے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن اس کا خاص لیول ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنا اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن جب پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ خود بول رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل پیشنٹ کا ویٹ لاس ہوا ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے اور کیکسکس ہے، مجھے تو سید صاحب کی آواز جو ہے بہت بھاری لگی ہے، آرمی سے بھی ہیں تو ان کی آواز تو مجھے ٹھیک لگی ہے، ہوپ فلی ان کی بینائن پروسٹیٹک انلارجمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ تو یہ جو بہتر ہو جائے. آپریشن ٹی یو آر پی اسی کو کہتے ہیں نا جی وہ اینڈوسکوپ کے ذریعے ہوتے ہیں جو میں کرتا ہوں یا ہماری ٹیم کرتی ہے. جنرل سرجری میں ہمارے پاس یورالوجسٹ کی فیسلٹی ہے، جنرلی ہم انہیں ریفر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نان افورڈنگ ہے، ان کی وش یہ ہے کہ ہم نے اوپن ہی کرانا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کاؤنسل کرنے کے بعد بھی آپ ان کا ذہن اس طرح نہیں بنا پاتے ہو کیونکہ ان کی فیملی میں اوپن ہی ہوا ہوتا ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں اوپن کو. تو پھر ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اس کی پکچر اور ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا، اسے ہم ٹی وی پی کہتے ہیں، ٹرانس ویزائکل پروسٹیٹیکٹمی. تو وہ تھرو بلیڈر ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد. جی اچھا مجھے بتائیے آپ لوگ یہ جو اینل فشر ہوتے ہیں جی یا فسٹولا بن جاتا ہے جو پخانے والی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ایک نالی سی بن جاتی ہے، خون آنے لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، قبض کے ساتھ اس میں وہ پریزنٹ کرتا ہے، تو اس کی بھی سرجری کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کس طرح لوگ جو ہے وہ کیونکہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ سٹول سافٹنر لے کے لیگزیٹو لے کے بیچارے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فسٹولا ہوتا ہے، ہیمرائڈ ہے، فسٹولا کا نام دے دیتے ہیں، یا فسٹولا بواسیر ہوتی ہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ فسٹولا ہے. کبھی فسٹولا ہوتا ہے تو وہ کامن ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی پیرینل ایبسس ہوئی ہے اور وہ کہیں پہ کٹ دے کے ڈرین ہوئی ہے. تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پخانے والی جگہ ہے اس کے پاس سے کہیں پہ ایک جگہ پہ پس یا انفیکشن ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ ڈرین ہوئی تھی، اس کے بعد وہ ہیل کرنے کے بعد اس نے ایک نلکی بنا دی. پہلے چکوال سے کالر لے لیتے ہیں. جی سکینہ صاحبہ چکوال سے، کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا بھائی. جی جی پلیز. جی میرا بیٹا ہے نا 2.5 سال اس کی عمر ہے جی، تو اسے پریگنینسی میں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے پیدائش کے بعد اس کا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا تو بندش نہیں تھی اس کی. انتوں میں بندش نہیں تھی؟ نہیں بندش نہیں تھی انتوں میں نا. جی 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 جی. تو اب یہ اکثر یہ رات کو روتا ہے اور اس کا چھوٹا پیشاب جو رک جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر کافی دیر روتا رہتا ہے، پھر جب اسے مطلب پیچھے کر لیتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سکینہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو. انہوں نے انتوں کو ٹارگٹ کیا لیکن میرا خیال ہے ہاں ٹارگٹ تو دوسرا تھا. مسئلہ مسانے میں آ گیا. بالکل وہ جو بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے تو وہ پینڈورا باکس سے تو کہیں نہ کہیں وہ فٹ ہو جاتے. جی تو بتائیے مسانے کے بارے میں. جی یہ بچوں میں جو بیماریاں ہیں نا تو وہ تو ویزائکو یوٹیرک ریفلکس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پوسٹیریئر یوریتھرل ویلو ہے نا. تو جنرلی دونوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا پرٹیننٹ ٹو یورالوجسٹ ہے کیونکہ جو فیسلٹی ان کے پاس اویلیبل ہے انڈوسکوپی کی، ٹھیک ہے، تو وہ اسی سے ہی وہ کر سکتے ہیں، سسٹوسکوپی کرتے ہیں اور اس سے بہت ایزی اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. صرف یہ کہ ایک اچھے کنسلٹنٹ بیسکلی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھے یورولوجسٹ کے پاس جو کہ اسپیسیفکلی آپ کے یہ گردوں کا اور اس کے نیچے جو آپ جتنے بھی ہوتے ہیں مسانہ اور یوریٹر جا رہا ہوتا ہے اس کی سرجری کرتے ہیں کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی بیکورڈ جو ہے آپ کی یورین فلو اوپر کی طرف آنے لگتا ہے بچوں میں، کوئی ویلو خراب ہو سکتا ہے، کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے یا پوسٹیریئر ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ مسانے کا جو اوپننگ ہے وہ بھی تنگ ہو جاتی ہے. تو بہت جلدی اس کا علاج ہو جاتا ہے. اگر ویلو ہے تو اس کا بھی علاج ایک سیٹنگ میں ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اگر ڈیلے وہ نہیں کرنا. ہاں اگر وہ یورالجسٹ سے ملنے گردے مثانہ کے ڈاکٹر سے ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان کو بہت افاقہ ہوگا. جب ہم واپس آتے ہیں وہ جو اب بواسیر اور پیرینل ایپسس جی وہ میں نے کہا کہ ایک نلکی ہے جس طرح کہ آپ ایک ٹیوب چلے ایک اور سمجھیں. کالر, جی سوری جی جی تیسرے کالر ہمارے کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیر علی بول رہا ہوں ٹیکسلا سے. جی جی پوچھیے. شیر علی. جی شیر علی سر. جی. سر میرے پتے میں پتری ہے. اچھا. تو یہ ہے کہ میرا آپریشن ہو رہا تھا مگر اس میں پھر میرا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا تھا چیسٹ کا, پھر آپریشن نہیں ہوا. دوبارہ پھر میں نے کہا کہ دوبارہ آپریشن کرنا ہے سر. اچھا عمر بتائیے اپنے. عمر میری ہے 59 ایئر. اور بلڈ پریشر ابھی آپ کا کنٹرولڈ ہے؟ بلڈ پریشر تو بس رہتا ہے نارمل. جی جی. اچھا ابھی پوچھ رہے ہیں جی جی آپ نے یہی کہا تھا. اس ٹائم وہ چیسٹ کا پرابلم بن گیا تھا, چیسٹ کا, تو ہارٹ کا, وہ میڈیکل وہ آپریشن تھیٹر سے میں باہر آ گیا تھا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو کھانسی کا انہوں نے کہا کھانسی کا ہے کہ یہ آپ کو کہا کہ خدا نخواستہ آپ کی ایکو ہوئی تھی, اس میں کوئی دل کی بیماری آئی تھی؟ نہیں دل کی بیماری نہیں آئی تھی, وہ مجھے نزلہ زکام لگ گیا تھا, سردی کا موسم تھا ان موسم. ٹھیک ہے, مطلب نیمونیا وہ سوچ رہے تھے, چیسٹ انفیکشن سادہ الفاظ میں. چیسٹ انفیکشن. جی جی خیر ہے, وہ تو انہوں نے آپٹیمائز کرنا ہے نا. جو بھی بے ہوشی کا ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ کو سارے ایز اے ہولڈ دیکھتے ہیں نا, وہ ہم سرجن تو اس پہ فوکس. ابھی آپ کو پتے کا مسئلہ آ رہا ہے, پھر ہم اس کو بند کر کے آپ سے پوچھتے ہیں. جی ابھی آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے نا. جی سر یہ بس وہ چیزیں صحیح ہضم نہیں ہوتی ہیں, تو چلیے پھر آپ آنسر سنیے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ان کو بتائیے. ٹھیک ہے, پہلے تو ان کی وہ بدہضمی کا وہ جنرلی کہتے ہیں نا, ڈسپیپسیا ہو گیا, ٹھیک ہے, ابڈومینل ڈسکمفرٹ ہو گیا, تو اس کے لیے تو میڈیکیشن ہے, پروکائنیٹک بھی ہم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ اینٹی ایمیٹکس بھی دے دیتے ہیں, پی پی آئی بھی دے دیتے ہیں, تو ان سے سمپٹومیٹک ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جہاں تک ان کے فٹنس فار اینستھیزیا کا تعلق ہے, ابھی بھی آپ نے کہا, تو وہ ہم پہلے سے پیشنٹ کی ایسیس کرواتے ہیں اینستھیٹک سے. تو یہ ایک لیمیٹیشن ہے اینستھیزیا کی, اگر پیشنٹ اپٹیمائز نہیں ہے اور الیکٹیو کیس کے لیے جا رہا ہے تو اس نے اپٹیمائز ہو کے آنا ہوتا ہے. تو پہلے یہ اگر چیسٹ انفیکشن کے لیے پلمونالوجسٹ سے کنسلٹ کر لیں, یا جنرل جو وہ تو پہلے تھی نا, اب تو میرا خیال ہے ان کو ہوگی بھی نہیں. ہاں ابھی تو انشاءاللہ جو نیکسٹ اویلیبل ڈیٹ اویلیبل ہے اس پہ انشاءاللہ ان کو آپریٹ کر لیں گے. کہاں سے تھے کالر؟ سیالکوٹ سے تھے. ہاں جی تو سیالکوٹ میں انشاءاللہ کافی فیسلٹیز ہیں, بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہیں. بالکل, تو آپ نے یہی کرنا ہے, ڈیلے نہیں کرنا, جائیے اپنا معائنہ کرائیے. اب تو آپ کو چیسٹ انفیکشن نہیں ہے تو آپ آپریشن کے لیے ضرور جا سکتے ہیں, اور آپ فٹ فار اینستھیزیا بھی ہو جائیں گے. بالکل, اور بس وہ دیکھ لیں گے کہ جو ان کے لیے بیسٹ ہوگا, لیپروسکوپک ہے یا اوپن. اگر تو ان کی تکلیف واقعی کنٹرولبل نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا رائزیک وغیرہ کی گولی سے کنٹرول نہیں ہو رہی, تو پھر آپ ضرور اس کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہرنیا ایک بڑا کامن پرابلم ہے ہمارے ہاں. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کھانستے ہیں تو باہر کی طرف آ جاتا ہے, کبھی کبھی وہ اسٹرینگولیٹ ہو جاتا ہے بالکل, اور پھر اس میں مزید کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ کون کون سے ہرنیاز ہیں, کیوں موسٹ کامن ہے, آپریشن کے بعد بھی ہو جاتے ہیں؟ پر اس سب پہ آئیں گے کالر کے بعد. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جہانزیب بات کر رہا ہوں سوابی سے. جی جی پوچھیے جہانزیب صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پتے میں جی پتھری ہے تقریباً 18.5 سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر سرجری کے, بغیر آپریشن کے کوئی علاج ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جی چلیے جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. جہانزیب صاحب شکریہ. میڈیسن کے ذریعے یا ہومیو کے ذریعے, میڈیکل تو یہ نہیں مانتا کہ اس کی سرجری کروانی پڑتی ہے نا. عمر بتائیں اپنا. میری 50. اور شوگر ہے, بلڈ پریشر؟ شوگر ہے, شوگر کا مسئلہ ہے جی, بلڈ پریشر الحمدللہ نہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں بہت شکریہ, آپ آنسر سنیے. جی ڈاکٹر جی جی ڈائبیٹک میں تو اگر آپ کو کوئی علامتیں نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے آپریشن کرانا ہے, اس میں تو گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ کہ 18 mm میں تو یہ تو مسئلہ کرے گی, کیونکہ یہ گل بیڈر کے نیک میں سٹون ابسٹرک ہو جاتا ہے. پتے جہاں سے پتے نے جو چیز سٹور کی ہے, بائل سٹور کی ہے, وہ اس نے بھیجنے ہیں نیچے انتوں کی طرف, تو وہ وہاں پہ رکاوٹ بنا لیتے ہیں, اور 18 mm کا تو بالکل سٹک ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو اس کی کمپلیکیشن ہے پھر وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی اگر آپ کی الیکٹیو سرجری ہے, مطلب ڈیٹ پہ ہوگی, تو پھر آپ نے ایمرجنسی میں کرانی ہوگی. تو بہتر ہے کہ ٹائملی آپریٹ کرنے. کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے
جو کہ پتے کی جو پتھری ہے اسے ختم اچھا کر ڈاکٹر سکے. صاحب یہ ذرا تھوڑا سا سمجھائیں نا, میں نے شروع میں بھی ان لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر کوئی جگہ بلاک ہو رہی ہے, کوئی پائپ ہے آپ کے گھر میں وہ بلاک ہو گیا, وہاں پہ ایک پتھر آ گیا, تو دوائیوں کے ذریعے یہ کیا کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پتھر گھل جائے گا اور اس گھلنے کے چکر میں ساتھ پورا پائپ بھی گھل جائے گا. اور ایسے میں یہ کہ کامن سٹون کولیسٹرول سٹونز ہے نا, جی تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح کولیسٹرول کی میڈیسن ہم لیتے ہیں لو ہاں کرنے تو کے وہ لیے, گھل جائے گا. تو شاید وہ بھی یہ والی پتھریاں بھی وہ ختم کر نہیں دیں. کیونکہ بہت سارے لوگ نا, انہوں نے تو چلو ہومیو کام ہے, ہومیو پہ کمنٹ نہیں کرتی. جی السلام علیکم, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ نیکسٹ کالر, پھر واپس آئیں گے ہرنیا پہ. جی میں نسیم اٹک سے بول رہی ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ اور کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے پیتے کی تکلیف ہوئی تھی نا جب یہ ڈینگی ہوا تھا مجھے. ڈینگی ہوا تھا اس کے بعد؟ ٹھیک ہے. ہاں جی جی اس کے بعد ہوئی تھی نا بہت شدید, اسی ڈینگی کے دوران مجھے. اس کے بعد پھر مجھے درد نہیں پڑا, لیکن اس کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پیتے میں پتھری ہے, آپ آپریشن کروا لینا. جی تو اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپریشن ماسٹ ہے؟ اچھا عمر بتا دیں اپنی. 64. 64. اور آپ کو شوگر ڈائبٹیز نہیں کچھ بھی نہیں ہے. متلی ہونا, درد ہونا, کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ یہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا نا, بس اس وقت مجھے بہت اس شدید وقت ہوا ہو تھا, رہا تھا. وامٹنگ بھی اور درد بھی. وہ تو اس وقت ڈینگی بھی تھا آپ کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی کتنا عرصہ ہو گیا انہیں ڈائگنوزڈ ہوئے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی تقریباً 1.5 سال پہلے, 1.5-2 سال پہلے مجھے ڈینگی ہوا تھا جو پیچھے نا. اور کتنی بار آپ کو ابھی درد ہو چکا ہے؟ کوئی درد نہیں ہوا. ایک ہی دفعہ اسی وقت ہوا تھا. خیر ہے, چلیے آپ آنسر مجھے ہوا تھا, مجھے وامٹنگ بھی ہوئی تھی. اس وقت ہوئی تھی نا, وہ سب ڈینگی کے ساتھ ہوا تھا. اچھا بہت بہت کوئی شکریہ. الٹرا ساؤنڈ پہ سائز بتایا ہے پتھری کا؟ نہیں سائز نہیں بتایا, بس انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں. تو ایک ڈاکٹر کو کہا تھا اپنی رپورٹیں دکھا کے نا الٹرا ساؤنڈ کروا کے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے کروا لیں, مرضی ہے نہ کروائیں, اگر تکلیف نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کیا کروں, مجھے ویسے تکلیف کوئی نہیں ہے. چلیے جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو جی. اچھا اب میں آن کر لوں؟ ٹھیک ہے جی, اوکے. جی نسیم صاحب تکلیف 2 سینیریو آپ نے بتا دیے, ٹھیک ہے نا. جی. تو اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کو علامتیں نہیں ہیں, نہیں ہے تو ایک بات تو اس طرف جاتی ہے کہ آپ آپریشن نہ کریں, جی ٹھیک ہے نا. اگر ایسمپٹومیٹک گال سٹون ہے, لانگ سٹینڈنگ نہیں ہے, تو پھر آپ نہ کریں تو اچھا ہے. لیکن دوسرا سینیریو جو آپ بتا رہی ہیں کہ پتھریاں چھوٹی چھوٹی ہیں, تو پھر یہ سلپ ہوگی اور وہ اسی طرح لبلبے کا مرض آپ کو نہ کر دیں. اچھا اور تیسری بات جو ہے سلوشن وہ یہ ہے کہ اگر ٹائملی آپ کرا لیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ دوبارہ آپ کی ان سے مطلب. اچھا اس کے لیے یہ کون سا ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ابھی کیا کرنٹ سٹیٹس ہے ان کی پتھریوں کا؟ بہت ہی مشکل سوال ہے کیونکہ اس پہ تقریباً 20 لاکھ آرٹیکل تو لکھے جا چکے ہیں. اچھا اور آج تک کوئی بھی ایسی کنسنسس اسٹیبلش نہیں ہوئی کہ بغیر آپریشن سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ بھئی آپ کا اتنا سیویئر ہے اور اتنا ہے. تو کھول کے دیکھنا پڑے گا. تو کھول کے دیکھنا پڑے گا, لیکن جنرل جو ٹوکیو گائیڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم فالو کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی شدت کی علامتیں نہیں ہیں, ایک تو یہ کہ درد ہوا نا, اس کے ساتھ آپ کی جنرلائز باڈی پہ اس کی ایفیکٹ نہیں ہے, اور تو پھر یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوا, مریض خود چل کے آ جائے, ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اس طرح پکڑو, ویل چیئر پہ آ جائے, اس طرح وہ لے رہو, یا اسے شوگر ہو, تو جنرلی وہ پیشنٹ میں ہم پہلے سے ہی ڈرے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس میں پتے میں رکاوٹ کی وجہ سے پیپ نہ بن گئی ہو, تو پھر ایڈیشنل پریکاشن بھی لیتے ہیں. اور جو ہم لیپروسکوپک سرجری کرتے ہیں تو اس دوران بھی ان سے کنسنٹ تقریباً ہر ایک سے لیتے ہیں, لیکن ان سے اسپیسیفکلی. جی جی اب کال ہمیں کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں نوابشہ سے بات کر رہی ہوں, مسز راکر. جی پوچھیے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پتے میں بھی پتھری ہے, میرے گردے میں بھی پتھری ہے, اور میں ہرنیا کی بھی پیشنٹ ہوں. اچھا ہرنیا کون سا ہرنیا ہے؟ یہ ناف امبلائکل ہرنیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عمر بتا دیجئے. میری 32 سال ہے. شوگر اور ڈائبٹیز؟ نہیں. وزن زیادہ؟ ہاں ویٹ ہے میرا. اچھا کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ 78. اور آپ نے ابھی تک کوئی سرجری کرائی ہے کسی بھی پتھری کی یا ہرنیا کی؟ میرے ہرنیا کا ہو گئی ہے سرجری ایک دفعہ. پھر نکل آیا ہے؟ بالکل پھر نکل آیا ہے, اور بچے کے ساتھ ہوئی, بچے کے ساتھ ہوا تھا, اس کے ساتھ ہی کی تھی. اچھا کچھ سوال پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ان سے؟ جی ویسے میں یہ جو پتھری ہے گردے کی, جی ایک سائڈ پہ, دونوں سائڈوں پہ, اور کتنے عرصے پہلے ڈائگنوز ہوئی ہے؟ کب ڈائگنوز ہوئی تھی آپ کی یہ پتھری؟ پتے کی بھی اور گردے کی بھی, اور دونوں طرف ہے یا ایک ہی طرف ہے؟ یہ لیفٹ سائڈ پر گردے کی ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ علامات دے رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے نا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کھانا ہضم. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹھیک. باقی ان کی قبض کی شکایت ہو, قبض وغیرہ ہے آپ کو؟ پیٹ میں سوجن ہوتی ہو؟ سب کی بھی شکایت رہتی ہے. پیٹ میں سوجن بھی ہوتی ہے؟ متلی, جی دل متلی رہتا ہے صبح کے پیٹ میں ٹائم. سوجن بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا چیز انہیں زیادہ پریشان کر رہی ہے؟ یہ ہرنیا جو ہے. اچھا ابھی اس وقت آپ کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ ہرنیا جو کہ باہر لٹک رہا ہے, یا اس سے جو آپ متلی وغیرہ آپ کو ہو رہی ہے اس سے الٹی آ رہی ہے, یا پھر جو ہے آپ کی جیسے درد ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنے گردے والی سائڈ پہ؟ گردے کے مجھے سب سے زیادہ جو ہو رہا ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اچھا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اگین کوئی چلیے انڈائجیشن آپ آنسر سنیے. بہت شکریہ, تھینک یو. ہاں اچھا 3 چیزیں ان دو کو ایڈریس چیزیں کرنی ہے. تو یہ کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہم مجھ سے یورالوجسٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں کیونکہ گردہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پتے بھی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر کمپلیکیشن اس کی نہیں ہے تو پھر ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو جو ہے جنرلی آ جاتے ہیں ان کا پیرامبلائکل ہرنیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے گال سٹون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ساتھ میں ان کو جڑ کی علامتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اوپر کی طرف کھانا آ رہا ہے کیونکہ وہ دباؤ کر رہا ہے. بالکل, تو وہ ٹرائیڈ بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تینوں چیزیں تو اس میں یہ کہ ایک ساتھ وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ پیرامبلائکل ہرنیا بھی کر دیں, اور وہ بھی ان کا سینیریو اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک بار آپریٹ بھی ہو چکا ہے, تو اس میں میش بھی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو یہ علامتیں بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کہہ رہی ہے کہ زیادہ مجھے ہاضمے میں مسئلہ ہو رہا ہے, تو پھر جنرلی تو یہ ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں اگر پیرامبلائکل ہرنیا بھی ہو جائے اور گل بلیڈر بھی ہو جائے تو یہ ممکن ہے. اچھا, تو پتھری والا جو کیس ہے وہ آپ کا یورولوجسٹ دیکھ کے کر لے گا, لیکن جو دوسرے سرجن ہیں وہ بیسکلی آپ کا وہ جو ہرنیا ہے اس کو واپس ڈال کے پھر سے ریپیئر کر کے میش. اچھا, یہ جو ہرنیا آپریشن ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کہا, تو اس کے بعد یہ جو ٹرس پہننا یا بیلٹ پہننا کیا ضروری ہے؟ لفٹنگ اسٹریننگ کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. یا پوسٹ آپریٹو کیئر کیا ہوتی ہے تاکہ آپ کے جو انسیجنز ہیں اس میں سے بھی جو آتے ہیں وہ باہر نہ نکلے اور ہرنیا نہ ہو؟ ہرنیا کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ریز انٹرا ایبڈومینل پریشر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرا ایبڈومینل پریشر یا تو قبض کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا پیشنٹ جو ہے کف کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ جو ہے وزنی چیزیں اٹھا رہا ہے, ایسا اس کا پروفیشن ہے, تو وہ اس چیزوں کو تو ہٹائے گا. اگر وہ لیٹ سپوز ٹائر چینج کرتا ہے, وہ کرتا ہے, تو وہ دکانداری سٹارٹ کرے گا, کیونکہ کاز جب تک رہے گا اسٹرین کرے گا, وہ کرے گا. قبض ہے تو اس کو اس کا علاج کرنا ہے, چھوٹے پیشاب میں رکاوٹ ہے اس کا, ادروائز ہرنیا اگر آپ ٹریٹ بھی کر دو تو ریکرنس ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے کہا کہ اس کی پوسٹ آپ کیئر ڈیلیوری کے ساتھ ہوا تو بچہ بیئر کرنے سے بھی, پریگننسی سے بھی, بالکل ایبڈومینل وال کی ویکنس جو ہے وہ فیمیل میں زیادہ کامن ہے. ویسے اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہوتا, زیادہ ڈیپینڈنٹ یہ فیشیس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہ ان کے لیے جو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے تک آپ 5 کلو سے زیادہ یا میکسیمم 10 کلو سے زیادہ جو ہے وزن آپ نہ اٹھائیں. جو ایبڈومینل بائنڈر ہے وہ اسی لیے کہ یہ وال جو ہے اس کو ایک سپورٹ مل جائے نا. ٹھیک ہے. کہ ہرنیا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر ہرنیا میں یہ نہیں ہم ایڈوائز کرتے ہیں. تو یہ جو انگوائنل ہرنیا وغیرہ ہے, اگر اس طرف سے کوئی چیز باہر آ رہی ہے, اندر جا رہی ہے, اس میں بتا دیجئے کہ کتنا ضروری ہے ہرنیا کا آپریشن تاکہ وہ خدا نخواستہ مڑ کے اپنے اوپر اس کی بلڈ سپلائی رک کے وہ جو اسٹرینگولیشن ہوتی ہے کوئی کمپلیکیشن نہ ہو جائے, زہریلا نہ ہو جائے وہ. ہرنیا بھی جو ہے ایک الیکٹیو پروسیجر ہے نا, مطلب اگر اسے الٹی نہیں ہو رہی, شدید درد نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, تو اور برڈن ہونے کی وجہ سے ہم پھر اسے ڈیٹ دے دیتے ہیں. صرف ہم انہیں اتنا کہتے ہیں کہ آپ کو الٹی ہو, شدید درد ہو, تو پھر آپ فوراً آ جائیں. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ ایک بار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا سوجن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ناف سے نیچے اور نیچے کی طرف جو ہے آپ کی جو ہے گروئن کی طرف, ران کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ جو ہے نا اس کا آپریشن کرا لے تو اچھا ہے. جتنی ارلی کسی بھی بیماری کا اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہرنیا ہے, اس کا حل کیا ہے, سرجری ہے, تو پھر اس میں آپ ڈیلے نہ کریں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سید عامر حسین صاحب تھے جو کہ جنرل سرجن ہے, اور انہوں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایسی علامات آتی ہے تو پلیز جا کے ڈاکٹر سے پورا معائنہ کرائیے, اور اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف سرجری ہے تو اس میں آپ نے کترانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور فوراً جا کے اپنی سرجری کرا لینی ہے, کیونکہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. آپ کی زندگی کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں امپروو ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.